बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर या फत्ताह या करीम वबिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम मुस्लिम शरीफ ऊला पढ़ रहे हैं, जिल्द अव्वल अरबी पंजम के लिए, और आज मुस्लिम शुरू कर रहे हैं हम, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे हदीस, साहिब हदीस। हदीस किसको कहते हैं, साहिब हदीस किसको कहते हैं, और तदवीन हदीस किसको कहते हैं, हदीस की कितनी किस्में हैं, हदीस ज़ईफ़ किसको कहते हैं, हदीस हसन किसको कहते हैं, मुतवातिर किसको कहते हैं, ताबईन किसको कहते हैं, तबे ताबईन किसको कहते हैं। ये तमाम जो मुस्लिम शुरू करने से पहले जिसको तमहीदन इसका समझना ज़रूरी है, हदीस की कितनी अक़साम होती है, ये तमाम चीज़ें जो समझना है वो हम इंशाअल्लाह हत्तल इम्कान को समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। अल्लाहुल मुवफ़्फ़िक़, अल्लाह तौफ़ीक़ दे अच्छी तरह समझाने और समझने की। तो सबसे पहले चीज़ आज हम ये करेंगे कि इल्म जो हम हासिल कर रहे हैं, इल्म हदीस और इल्म तफ़सीर, तो इसमें सबसे पहले हमें चाहिए कि सबसे पहले नीयत हमारी खुलूस नीयत। हुसूल इल्म के लिए नीयत का खालिस होना सबसे पहले ज़रूरी। इन्नमल आमालु बिन्नियात, के आमाल जो है अगर हमारी नीयत साफ़ होंगी, सिर्फ़ अल्लाह की रज़ामंदी और उसकी खुशनुदी अगर हासिल करना है, और ये नीयत अगर है तो उसके ऊपर हमें अजर दारैन है। अल्लाह ताला दीन में भी, दुनिया में भी, आखिरत में भी, हर जगह हमें कामयाबी अता फ़रमाएगा। और अगर नीयत कुछ और है, दुनिया कमाने की या कोई और है, तो इसकी वजह सिर्फ दुनिया तो मिल सकती है, दुनिया फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन उखरी फ़ायदा बाइद है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इल्म जब अल्लाह की रज़ामंदी और खुशनुदी के लिए हासिल करें, तो हमें चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें हमें दी है वो उसके हुसूल के लिए लगा दें, उसके हासिल करने के लिए अपनी तमाम मेहनतों को सर्फ करें और उसी की जद्दोजहद और हुसूल में अपने तमाम तवानाइयाँ सर्फ करें। तो इसी सिलसिले में एक इल्म की मेहनत भी करना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको गौर से सुने, क्योंकि सुनने से ज़हन नशीन होता है, और जहन से ज़हन नशीन नहीं होता बल्कि सुनना पड़ता है, और सुनने से जब वो बात जहन में पहुंचती है तो वो जहन नशीन होती है और जहन में जो है घर कर लेती है। और बचपन का सुनना तो ऐसा है कल नक्श फिल हजर की तरह होता है, जिस तरह पत्थर में आप नक्श निगार करते तो नहीं मिटता, तो इसी तरह बचपन का पढ़ा हुआ भी मिटता नहीं है, बल्कि वो भी अपना एक मकाम पैदा करता है और फिर भूलना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है। तो हमें सबसे पहले नीयत साफ़ होना चाहिए, हुसूल खुशनुदी अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल की खुशनुदी हासिल करना है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा सुनना, और उसके बाद इल्म के हासिल करने में मेहनत करना है। तो इल्मी मेहनत का हिस्सा ये भी है कि जो एक माहिर फ़न उस्ताद को तलाश किया जाए कि कौन ज़्यादा अच्छा पढ़ाता है, किसके पास ज़्यादा इल्मी ज़ख़ीरा है, किसके पास इल्मी ख़जाना ज़्यादा है, और फिर जमकर उसी के पास पढ़ा जाए। ये नहीं कि आज इधर कल उधर, और शैतान जो वर्गलाता रहे कि भाई यहाँ नहीं वहाँ अच्छी तालीम, वहाँ नहीं वहाँ अच्छी तालीम है, और ये छोड़ पकड़ करते रहे, तो इससे भी तालीम हासिल नहीं होती। तो ऐसे घूमने वाले बच्चे भी शैतान का नाम लेकर जो लेते हैं, बस शैतान उनको वर्गला रहा है बहरहाल। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने फरमाया, तुब तो इंदा हमादिन फनबत्तु। क्या कहा कि आप रहमतुल्लाह फरमाया हुसूल इल्म के लिए यकसुई ज़रूरी है। पूछा गया कि यकसुई के लिए यकसुई कैसे आएंगी। यकसुई कहते हैं इल्म किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए यकसुई भी बहुत ज़रूरी है। यकसुई यानी बस एक ही तरह का ध्यान रखा जाए कि एक ही ये चीज़ मुझे हासिल करके यहाँ से उठना है, ये चीज़ हासिल करके मुझे यहाँ से जाना है, उसके बगैर मुझे जाना नहीं है। तो इसको कहते हैं यकसुई। तो एक इल्म के हासिल करने में सबसे पहले यकसुई ज़रूरी है। फरमाएगा सारे ताल्लुक़ात ख़त्म या कम से कम कर दो। किसी ने सच कहा, मन फ़र्रा फ़क़द गर्रा, मन फ़र्रा फ़क़द गर्रा। इसी तरह एक उस्ताद के पास एक मदरसे में मुख्तलिफ़ हालात और मसाइब पर सब्र करें, क्योंकि उक़ला ने लिखा है ख़ज़ाइनुल मिननी अला क़नातिरिल महनी,
کسی نے حصول مطلوب اور حصول علم کے لیے 6 اشیاء کو شرط قرار دیا، 6 اشیاء کو شرط قرار دیا، تو کیا ہے وہ؟ شیخ الاسلام علامہ سید احمد حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ طلباء کو دفعہ خطاب کرتے فرمایا کہ جس طالب علم کا مزاج جس فن سے زیادہ مناسبت رکھتا ہو اس کو اسی میں کمال پیدا کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ تمام فنون میں کمال پیدا کر لو تو تمام فنون کے کمال سے محروم رہ جاتے ہو، اور پھر کہتے ہو معاشرہ ہماری قدر نہیں کرتا۔ تم ایک فن میں کمال حاصل کرو، پھر دیکھو معاشرہ کس طرح تم کو ہاتھوں ہاتھ لے لیتا ہے، کس طرح ہاتھوں ہاتھ لے لیتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ کمال 4 حروف پر مشتمل ہے۔ کمال کتنے حروف پر؟ 4 حروف پر مشتمل ہے، اور اسی کمال کے اندر مال ہے۔ اسی کمال کے اندر کیا ہے؟ ایک مال بھی ہے، یعنی کاف کو ہٹاؤ تو مال رہ جاتا ہے۔ محنت کا حصہ یہ بھی ہے کہ اگر 1000 مرتبہ کوئی مسئلہ سنا ہو اور پھر سننے کا موقع ملے تو غور سے سنیں، ورنہ ناقدری ہوں گی۔ بہرحال علم کمال ہے اور عمل جمال ہے۔ علم کیا ہے؟ کمال ہے، اور عمل کیا ہے؟ جمال ہے۔ جیم ہٹا دو نیچے مار رہ جاتا ہے، جیم ہٹا دو نیچے مار رہ جاتا ہے۔ امام شافعی کا ایک قول ہے کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے شکایت کی، کوئی چیز مجھے یاد نہیں رہتی، کوئی چیز مجھے یاد نہیں رہتی۔ تو ان کے استاد نے کیا کہا؟ ان کے استاد نے کیا کہا؟ تو وہ کہتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی، فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی للعاصی، کہ میں نے شکایت کی اپنے استاد وکیع سے اپنے سوء حفظ کے بارے میں کہ مجھے کوئی چیز یاد نہیں رہتی، میں جب کوئی چیز یاد کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو بھول جاتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسا نہ ہونے کے لیے کیا دوا ہے، اور اس مرض کو یہ مرض کس طرح مجھ سے ہٹ جائے گا؟ تو مجھے وصیت کی میرے استاد نے، فاوصانی الی ترک المعاصی، تو مجھے معاصی کے گناہوں کے ترک کرنے کی مجھے میرے استاد نے وصیت کی۔ کیا کی؟ وصیت کی۔ امام شافعی جو ہے اپنے کمزوری حافظے کی شکایت کر رہے ہیں اپنے استاد سے، تو وہ کیا دوا بتا رہے ہیں؟ فاوصانی الی ترک المعاصی، گناہوں کے ترک کرنے کی مجھے وصیت کی۔ فإن العلم نور من الہی، کیونکہ علم جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کے نور میں سے ایک نور ہے، ایک معمولی کرن ہے، ایک معمولی حصہ ہے اللہ کے نور میں سے، اللہ کے انوار میں سے ایک معمولی نور ہے، اور وہ نور اللہ لا یعطی للعاصی، اور اللہ کا نور جو ہے کسی گناہ گار کو نہیں دیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی چیز یاد نہیں ہو رہی ہے، کوئی چیز آپ کا حافظہ کمزور ہے، آپ جو پڑھائی میں کمزور ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گناہوں میں کمی لائے اور اپنے گناہوں کو ترک کرنے کی کوشش کریں۔ تو وہی کہتے ہیں کہ علم بغیر ادب اور بغیر تعظیم کے حاصل نہیں ہوتا۔ دوسری چیز کیا؟ علم جو ہے بغیر ادب، جب تک آپ اپنے اساتذہ کا ادب نہیں کریں گے، ان کا احترام نہیں کریں گے، ان کی عزت نہیں کریں گے، ان کو اپنی تعظیماً اور اکراماً ان کے دل اور دماغ سے اور دل سے ان کی آپ تابعداری اور عزت نہیں کریں گے تو آپ کو علم حاصل نہیں ہوگا۔ یہ پہلی شرط ہے۔ اگر کسی کو ذہن و حافظہ کے زور پر حاصل ہو بھی گیا تو وہ علم جو ہے بار آور اور برکت نہیں ہوتا۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے ما وصل من وصل الا بالحرمۃ وما سقط من سقط الا بترک الحرمۃ۔ تو استاد کا احترام اور تعظیم علم کے آداب میں داخل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انا عبد من علمنی حرفا واحدا ان شاء باء وان شاء اعتق وان شاء استرق، کہ جس نے مجھے ایک بات بھی بتا دی، ایک کلمہ بھی سکھا دیا، میں اس کا کیا ہوں؟ میں اس کا زندگی بھر کے لیے اس کا غلام بن جاؤں گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں چاہے تو مجھے آزاد کرے، چاہے تو مجھے بیچ دے، چاہے تو میرے ساتھ اپنی خدمت لے لے، میں اس کا غلام بن جاؤں گا دن۔ جس نے مجھے ایک بات بھی جس نے مجھے سکھا دی یا جس سے میں نے سیکھ لی، یعنی اپنے استاد کا میں کیا ہوں؟ زندگی بھر کے لیے غلام ہوں، ہے نا۔ تو استاد کا ادب یہ بھی ہے کہ ان کے سے آگے نہ چلے، ان کی خاص جگہ پر نہ بیٹھے، ان کی اولاد کی قدر کرے، استاد کے ساتھ زیادہ باتیں نہ کرے اور قلبی محبت رکھے۔ استاد کے ساتھ کیا کرے؟ قلبی محبت رکھے۔ آداب علم میں کتاب کا ادب بھی شامل ہے، آداب علم میں کتاب کا ادب بھی شامل ہے۔ بس طالب علم کو چاہیے کہ کسی کتاب کو بغیر وضو کے نہ پڑھے، خصوصاً حدیث و قرآن کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں، ان کو تو بغیر وضو کے ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے، ادباً، ہاں کوئی مسئلہ نہیں بکر، صرف ادباً۔
امام شمس الائمہ حلوانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں انما نلت العلم بالتعظیم، انما نلت العلم بالتعظیم کہ میں نے تعظیم کے ذریعے علم کو پایا، یعنی جتنی میں نے اپنے اساتذہ کی اس تعظیم کی اتنا ہی مجھے آتا گیا۔ فإني ما أخذت الكاغذ إلا بالطهارة، اور آگے فرماتے ہیں انی ما أخذت الكاغذ إلا بالطهارة، یعنی کسی ورق کو، کسی کاغذ کو، کسی کتاب کو میں نے بغیر وضو کے چھوا ہی نہیں جب مجھے یہ علم آیا سمجھ میں۔ ادب کتاب میں یہ بھی ہے کہ اس پر سر نہ رکھے، نہ اسے تکیہ بنائیں وغیرہ، بہت سارے اس کے علم حاصل کرنے کا مقصد اس میں عمل کرنا ہے، کیونکہ بغیر عمل کے علم کا حاصل بیکار ہے۔ جیسا کہ کسی عارف نے کہا علم بلا عمل کشجر بلا ثمر، علم بلا عمل، ایسا علم جس پہ عمل نہ ہو، ایسا جیسے کوئی درخت ہو اور وہ پھل نہ دے رہا ہو، تو وہ پھل کو آپ رکھتے کہ نہیں رکھتے، اس کو کاٹ دیتے، پھینک دیتے، اس کو اس کے لیے جلتن بناتے، اس کو چولہے میں لگاتے ہیں اس کو، جو پھل ہی نہ دے۔ تو ایسے ہی علم اور عمل ہے، اگر علم حاصل ہے تو اس کو عمل بھی ہونا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حتف العلم بالعمل ان اجاب والا فرتحل، علم پہلے آ کر عمل کو پکارتا ہے، علم آ کر پہلے عمل کو پکارتا ہے، اگر عمل آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ علم کوچ کر کے چلا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آیا کہ من عمل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم يعلم، کہ جس نے اپنے علم پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی چیزیں بتلا دیتے ہیں، سکھلا دیتے ہیں، بتلا دیتے ہیں جو کہ اس کا علم اس کے پاس نہیں تھا۔ ان آثار اور روایت کو دیکھ کر ہر طالب علم لازم ہے کہ اپنے علم پر عمل کرے، ورنہ بے علم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پناہ مانگی ہے کہ اعوذ باللہ من علم لا ينفع، ہے نا، ہم دعا بھی پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عین لا تدمع ومن دعاء لا استجاب له، کہ اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، یعنی بے فائدہ کہ علم کسی کام کا نہیں، جس سے فائدہ نہ ہو، علم دنیاوی اور دینی اخروی، اصل جو ہے اخروی مقصد ہمیں حاصل کرنا اس علم سے، نہ کہ دنیوی۔ تو کہتے ہیں صاحب تعلیم المتعلم نے کسی کی روایت نقل کی کہ جو تعلیم تقوی اختیار نہیں کرتا اور معصیت میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 مصیبتوں میں سے ایک میں مبتلا کرتا ہے۔ جو طالب علم تعلیم تقوی اختیار نہیں کرتا اور معصیت میں لگا رہتا ہے، گناہ میں لگا رہتا ہے، گناہ میں مبتلا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 مصیبتوں میں سے کسی ایک میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، یا جوانی میں موت آ جائیں گی۔ نمبر 2، یا اس کو دیہاتوں اور غیر آباد جگہوں میں ڈال دیا جائے گا۔ نمبر 3، یا اس کو کسی حاکم، گورنر، وزیر کا چپراسی یا خادم بنا دیا جائے گا۔ آئے سمجھ میں؟ تو اس طرح جو ہے گناہوں سے بچنا چاہیے طالب علم کے دور میں۔ اور حافظے کی قوت کے لیے سب سے عمدہ نسخہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، مگر دیکھ کر تلاوت ہو یا زیادہ مسواک کرنا وغیرہ بھی اس حافظے کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے۔ تو خیر چلیے، اب آ رہے ہیں ہم اصل مقصد پہ، ہم آتے ہیں اصل مقصد پہ، یعنی تدوین حدیث۔ ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تدوین حدیث کا عمل کب شروع ہوا، تدوین کس کو کہتے ہیں، حدیث کس کو کہتے ہیں، اور اس کا عمل کب ہوا۔ جس طرح کہ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ جامع القرآن کون ہے؟ جامع القرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس کے بعد جامع القرآن ہم خطبے میں سنتے ہیں، جامع القرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے دور حکومت میں قرآن مجید کو جمع کیا تھا۔ اس سے پہلے قرآن مجید کوئی تختی حالت میں، لکھی ہوئی حالت میں تو موجود تھا، لیکن منظم طور پہ ایک کتاب کی شکل میں کہیں نہیں تھا، کہیں ہڈیوں پہ، کہیں پتھروں پہ، کہیں ادھر کہیں ادھر، کہیں کچھ صحابہ کے پاس، کہیں کچھ صحابہ کے پاس منتشر تھا۔ تو اس کو جو جمع کیا ہے سب سے پہلے حضرت عمر نے جمع کیا، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو جمع کیا۔ تو اسی طرح آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس حدیث کی تدوین کب عمل میں آئی، جامع الحدیث کون ہے، تدوین الحدیث کس زمانے میں ہوا، اور اس کے تدوین کے امام یا جامع کون ہیں، تو یہ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں پہلی صدی میں حدیث پر کام ہوا، پہلی صدی میں حدیث کی تدوین پر کام ہوا۔ سن 51 ہجری کے قریب
سن 91 ہجری کے قریب، یعنی قریب ہجرت ختم، ایک صدی قریب ختم ہو رہی تھی، بصرہ میں سب سے آخر میں صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا۔ کب؟ 91 میں۔ اس وقت عالم دنیا پر، اس دنیا میں ان کے علاوہ صرف 5 صحابہ موجود تھے، 5 صحابہ موجود تھے ان کے علاوہ، سن 91 ہجری میں۔ تب اس کے بعد کیا ہوا، کس کی حکومت آئی اور کس نے جمع کیا، انشاءاللہ ہم پھر پڑھیں گے اس کے بعد کی قسط میں۔ جب تک کہ ہمیں اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔